अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 11। वो जूस पीती चौंकी। फातिमा गुलाबी कलर की कमीज, काली शलवार और गुलाबी ही दुपट्टा जिस पर काले रंग की कढ़ाई हाथ से की गई थी वो एक कंधे पर रखे हुई थी। लंबे घने बालों को गुलाबी रिबन में कैद किया हुआ था। वो घबराई। फातिमा, इतनी तैयारी कहीं जा रही हो? वो पहली बार फातिमा को इतना तैयार देखकर हैरत से बोली। वो भाई ने कहा था तो इसलिए थोड़ा सा हो गई। वो झिझक कर कहती हुई किचन में चली गई, जबकि वो जूस का गिलास पटकती हुई होंठ भींच कर रह गई। तभी दरवाजे की घंटी बजी थी। वो बुरे बुरे मुंह बनाती हुई दरवाजे में आई, जहां एक बहुत ही रूबरू नौजवान खड़ा था। वो लड़का ब्लैक पैंट पर ब्लैक ही हाफ स्लीव्स वाली शर्ट पहने हुए था। वो काफी हैंडसम नौजवान था। अस्सलाम वालेकुम, वो लड़का खुश अहलाकी से बोला। वालेकुम सलाम, कौन हो तुम? वो कमर पर हाथ रखे बमें उचका कर बोली। मैं अहमद हूँ, अजलान भाई के फ्रेंड का भाई। वो हल्की मुस्कान से बोला, जिस पर वो सुलग कर रह गई थी। लेकिन ये तो अजलान का घर नहीं है, वो कंधे उचकाती हुई बोली, जिस पर वो लड़का मुस्कुराया था। लेकिन बाहर तख्ती तो अजलान भाई के नाम की लगी हुई है, और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मुझे बख्त भाई का ड्राइवर ही यहाँ छोड़कर गया है। दूसरी बात, अजलान भाई आउट ऑफ सिटी गए हैं, शाम तक आ जाएंगे। वो शरारती मुस्कान से उसे सारी बात बता गया था, जिस पर वो रज कर शर्मिंदा हुई थी। वो मुस्कुराई, लेकिन ये मुस्कुराहट मसनूई थी। मैं तो मजाक कर रही थी, मुझे कल ही बख्त ने बताया था आपके बारे में, आई ना? वो मुस्कुराते हुए बोली। जवाबन अहमद शरारती मुस्कान होंठों पर जमाए उसके पीछे आया। आ बैठे, मैं पानी लाती हूँ। वो जरा रोब से कहती हुई किचन की तरफ बढ़ी। अंदर फातिमा चूल्हे पर कढ़ाई रखे पकोड़े तलने की तैयारी में थी। आज हल्की हल्की बारिश थी तो इस मौसम में फातिमा हमेशा प्याज वाले पकोड़े बनाती थी। वो फातिमा का सूट देखती लब भींच गई। फिर कुछ सोचती वो मुस्कुराई। गिलास में पानी डालती हुई वो गिलास उठाकर फातिमा की तरफ बैग का फायदा उठाती हुई वो पानी का गिलास उसके करीब लाई। फातिमा, वो इसके बिल्कुल पास आती उसे पुकार गई। फातिमा एकदम से पलटी थी जब पानी का गिलास उसकी कमीज के गले को भिगो गया था। ओ, फातिमा ने हैरत से जरगून को देखा, जो सारी दुनिया की हैरत चेहरे पर सजाए खड़ी थी। ओ आई एम सो सॉरी यार, मुझे ख्याल नहीं रहा कि मेरे हाथ में तो पानी का गिलास है, वो मसनूई तासुब से बोली, जिस पर फातिमा मुस्कुराई। अरे भाभी, कोई बात नहीं, मैं कोई और सूट पहन लेती हूँ, बल्कि वो पहनती हूँ जो आप लाई थी। फातिमा ने खलूस से उसे देखते हुए कहा, जिस पर वो चौंकी। नहीं यार, वो मत पहनना, वो पहनना जो हफ्ते वाले दिन पहना था, वही वाइट सूट, वो तुम पर बड़ा ही सूट करता है, वो जल्दी से बोली। फातिमा ने जरगून को हैरत से देखा। उसी ने तो उस दिन वो वाला सूट उसे उतारने को कहा था। ये कह करके ये सूट फातिमा पर बिल्कुल भी सूट नहीं करता, लेकिन अब वो उसे वही सूट पहनने को कह रही थी। हैरत है। अच्छा, मैं वही पहन लेती हूँ, फातिमा हैरानगी से निकलकर कहती हुई किचन से निकलने लगी जब वो सरायत से उसके सामने आई थी। फातिमा, बाएं कॉरिडोर से अपने कमरे में जाना, असल में लाउंज में एक मेहमान बैठा है, तुम ऐसी हालत में उसके सामने आई तो वो क्या सोचेगा? खैर से नजरबाज भी मुझे लग रहा है, तुम बाईं साइड से जाओ, वो तेजी से कहती उसे बाईं साइड खुद छोड़ आई, जबकि फातिमा हैरत से अपनी भाभी की बौखलाहट को देखने लगी थी। वो फातिमा को भेजकर गहरी सांस लेती खुद दोबारा किचन में आई। पानी का गिलास दोबारा से पानी से भरती वो लाउंज में आई, जहां वो मौसूफ टीवी पर चलती न्यूज को देख रहे थे। पानी, वो इसे पानी पेश करती हुई फिर से रोब से बोली। ओ थैंक्स, वो पानी पकड़ता हुआ मुस्कुरा कर बोला। वो जवाबन नाक चढ़ाती हुई उसके सामने बैठी। किस सिलसिले में आए हो? वो में उचका कर बोली। रिश्ते के सिलसिले में, आपको भाई ने बताया होगा, वो पूरे तमाद अंदाज में बोलता जरगून को दांत पीसने पर मजबूर कर गया। चाय पियोगे? वो उसे पानी का गिलास खत्म करता देखकर मसनूई मुस्कान से बोली। नहीं, मैं चाय नहीं पीता, वो मुस्कुरा कर बोला। वो मुस्कुराई, जिस पर वो भी मुस्कुराया। एक बात बताओ, किसी को बताओगे तो नहीं? वो मुस्कुराहट जब्त करते हुए बोली। नहीं कहे, मैं बिल्कुल भी किसी को नहीं बताऊंगा। वो भी मुस्कुराहट जब्त करता बोला कि लड़की उसे अपनी तरह की ही लगी थी, शरारती सी। तुम इतने हैंडसम हो, पढ़े लिखे हो, ऊपर से स्पेन के रिहायशी, क्या वहां तुम्हें कोई लड़की नहीं मिली? वो माथे पर बल लिए बोले। वो जवाबन फिर से मुस्कुरा दिया। नहीं, लड़कियां तो बहुत मिली, लेकिन दिल को कोई नहीं लगी। वो शाने उचकाता हुआ बोला, नजरें इधर उधर घूम रही थी, जैसे किसी की तलाश में हो।
کسے ڈھونڈ رہے ہو؟ وہ غصے سے بولی۔ وہ مسکرایا فاطمہ کو، وہ بھی جواباً ریلیکس ہو کر بیٹھا، جس پر وہ اسے گھورنے لگی تھی۔ سنو، ہم شریف گنانے سے تعلق رکھتے ہیں، جس لڑکے سے ہماری شادی طے ہوئی ہو ہم تو اس کی شکل نہیں دیکھتے، اور تم ہو کے سیدھا ہمارے گھر ہی آ گئے۔ ہمارے خاندان کے لڑکے تو اس گلی میں قدم نہیں رکھتے جہاں ان کی منگیتر رہتی ہو۔ اتنے شریف لڑکے ہیں ہمارے خاندان کے۔ وہ فخر سے گردن اکڑاتے ہوئے نفرت سے بولی۔ وہ بے ساختہ کہکا لگا بیٹھا تھا، جس پر اوپر بالکنی میں آتی فاطمہ چونک کر اس لڑکے کو دیکھنے لگی، جو شرارت سے مسکراتا زرگون کو بے چتاب کھانے پر مجبور کر گیا تھا۔ فاطمہ اس لڑکے کو دیکھتی ہوئی پلٹ گئی، لیکن دل میں کہیں لہر سی دوڑ گئی تھی۔ بات سنو لڑکے، ہمارے خان جوان لڑکیاں ہیں تو اس طرح کہکے لگانے سے پرہیز کرو۔ وہ غصے سے بولی۔ اسے تو ایک آنکھ نہیں با رہا تھا یہ منحوس لڑکا، جو شکل کا کافی پیارا اور نیچر کا بھی کافی کھلا تھا۔ وہ جواباً مسکراہٹ کو لگام دے گیا۔ کیا آپ کے گھر مہمانوں کو کھانا پوچھنے کا رواج نہیں ہے؟ وہ آئی برو جھکا کر بولا، جبکہ وہ دانت پیس کر رہ گئی کہ یہ لڑکا کافی ہوشیار تھا، اس سے آسانی سے پیچھا چھوٹنے والا نہیں تھا۔ ابھی تو 1 بجا ہے، ابھی کھانے کو کافی ٹائم پڑا ہے۔ اصل میں ہم دوپہر کو ڈائٹنگ کرتے ہیں، رات کو ڈٹ کر کھاتے ہیں، تو سوری کھانا تو نہیں بنا۔ آپ تو رات سے پہلے ہی چلے جائیں گے نا، چلو پھر کبھی کھانا کھا لیجیے گا، وہ اسے گھورتے ہوئے بولی۔ وہ مسکرایا۔ نہیں بھابھی، کچھ دن میں یہیں رہوں گا جب تک بھائی فرانس سے نہیں آ جاتے۔ اذلان بھائی نے کہا ہے میں تب تک یہیں رہوں گا۔ وہ صوفے پر ریلیکس ہو کر بیٹھتا ہوا بولا۔ کیا؟ وہ حیرت سے چیخی۔ ہاں جی، وہ جواباً مسکرا کر بولا۔ ہمارے ہاں تو لڑکے کی جس گھر میں منگنی ہوئی ہوتی ہے وہاں کا تو پانی نہیں پیتا، تم تو رہنے ہی آ گئے۔ بات سنو، تم ہو کافی چلاک ہوشیار، اور میری نند ہے انتہا کی معصوم، تو یہ جوڑ نہیں بنتا، تم کوئی اپنی جیسی لڑکی ڈھونڈ لو، میری طرف سے اس رشتے کے لیے نہ ہے۔ وہ ماتھے پر ڈیڑھوں بل لیے ہوئے بولی، جس پر احمد نہ چاہتے ہوئے پھر سے کہکا لگا گیا تھا۔ مجھے تو بخت بھائی کہیں گے تبھی مانوں گا، آپ کی نہیں مانوں گا۔ مجھے میرا کمرہ دکھا دیں، بہت نیند آ رہی ہے، رات کو اٹھوں گا جب کھانا پکے گا۔ وہ بے تکلفی سے بولا۔ لگتا ہے بھائی کو فون کرنا پڑے گا، آپ تو مجھے کمرہ دکھائیں گی نہیں۔ وہ سرائط سے بولتا فون پاکٹ سے نکال گیا تھا جب وہ سرائط سے اٹھی۔ آؤ تمہیں تمہارا کمرہ دکھا دوں، وہ غصے سے اٹھتی ہوئی بولی۔ وہ جواباً نیچے پڑا چھوٹا سا بیگ اٹھا کر اس کے پیچھے گیا۔ زرگون نے بھی اسے نیچے والا ہی روم دکھایا تھا، اس طرح شاید فاطمہ اور وہ ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکیں۔ مالا اسے سامنے سے آتا دیکھ کر ٹھہر سی گئی، اندر کہیں بہت سے آنسو گرنے لگے تھے۔ اس کے ساتھ شازم اور ارسلان بھی تھے۔ ہائے، وہ اسے دیکھ کر خلوص مسکان سے کہتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اف، میں کیسے اپنے دل کو روکوں گی، میں تو مر جاؤں گی۔ وہ ہونٹوں پر ہاتھ رکھتی سسکیوں کا گلا گھونٹتی ہوئی سوچتی رہ گئی۔ تبھی اسے زرگون آتی دکھی، وہ جلدی سے آنسو صاف کر گئی تھی۔ آغا جی گھر پر ہیں؟ زرگون نے اس کی سرخ آنکھوں کو حیرت سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، وہ ابھی نکلے ہیں، وہ بھاری آواز میں بولی، جس پر وہ چونکی۔ مالا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ وہ پریشانی سے اس کی سوجی ہوئی آنکھوں کو دیکھتی ہوئی بولی۔ ہاں، بس ہلکا سا بخار ہے، میں چلتی ہوں، امی بلا رہی ہیں مجھے، وہ جلدی سے کہتی ہوئی اندر کی طرف بھاگ گئی۔ پیچھے وہ تشویش زدہ سی کھڑی رہ گئی۔ مالا کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ چپ چپ رہتی ہے، بات بھی نہیں کرتی مجھ سے، آخر اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ وہ پریشانی سے بولتی اپنے گھر کی طرف بڑھی۔ فاطمہ سر پر چادر درست کرتی سیڑھیاں اتر رہی تھی جب سامنے سے آتے وجود کو دیکھ کر وہ وہیں تھم گئی۔ وہ اس کی صورت سے آگاہ تھی، بھائی نے یہ رشتہ طے کرنے سے پہلے اسے احمد کی تصویر دکھائی تھی۔ وہ سر پر دوپٹہ ٹھیک سے درست کرتی ہوئی اس کے پاس سے گزرنے لگی تھی جب اسے رکنا پڑا۔ کیا ایک کپ کافی ملے گی؟ وہ اس کے پیچھے سے سینے پر ہاتھ باندھ کر بولا تھا۔ وہ دھڑکتے دل سے سر ہلاتی ہوئی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ اوپر کھڑی زرگون ماتھے پر ہاتھ مارتی رہ گئی۔ اوف احمد صاحب، میرے ہوتے تمہاری یہ لو سٹوری نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، وہ اسے گھورتے ہوئے غصے سے بولی۔ ہائے، وہ نیچے کھڑا اسے ہاتھ ہلا گیا۔ دانت کچکچاتے ہوئے مصنوعی مسکان سے جواباً اسے بھی ہاتھ ہلانا پڑا تھا۔ آپ کھانا نہیں بنائیں گی کیا؟ وہ پانی کی بوتل کو منہ سے لگاتا ہوا شرارت سے بولا۔ بہت امیر ہیں ہم، کھانا ملازم بناتے ہیں، میں صرف اپنے ہسبینڈ کے لیے کوکنگ کرتی ہوں، وہ غصے سے کہتی ہوئی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ کچن میں آتے ہی اسے اور غصہ چڑھا، اسے بڑی محبت سے کافی بناتے دیکھ کر۔ اف، کیا کروں میں، یہاں تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، وہ پیر پٹک کر جھنجھلائی تھی۔
فاطمہ یار مجھے ذرا پانی دینا، سر میں بہت درد ہو رہی ہے، وہ سر دباتی ہوئی مصنوعی بیچارگی سے بولی۔ بھابھی آپ آرام کریں، میں آپ کو چائے بنا کر دیتی ہوں، فاطمہ فکر مندی سے بولی۔ نہیں بس ایک گلاس پانی دے دو، ہائے امی یہ درد، وہ سر دباتی ہوئی کراہی۔ فاطمہ فکر مندی سے سر ہلاتی ہوئی جلدی سے پانی کا گلاس بھرنے لگی تھی جب وہ سرائد سے بولی، نہیں یار فریج کا نہیں پینا مجھے باہر سے لا دو، پانی کی موٹر چل رہی ہے، وہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ فاطمہ سر ہلاتی ہوئی گلاس پکڑتی ہوئی باہر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد وہ جلدی سے کافی کے مگ کے پاس آئی۔ کافی میں 2 چمچ نمک ملانے کے بعد وہ اس میں آدھا چمچ کٹا ہوا زیرہ بھی ڈال چکی تھی۔ چمچ سے سب مکس کرتی وہ جلدی سے پھر سے چیئر پر بیٹھی تھی۔ تب تک فاطمہ پانی بھی لے آئی تھی۔ وہ پانی پی کر اس کا شکریہ ادا کرتی باہر گارڈن میں آئی جہاں وہ مصروف شام کی ورزش کر رہے تھے۔ آیا بڑا سلیمان کا بھائی، یہ ضرور میری بھولی والی فاطمہ کو امپریس کرنے کی سازش ہے، وہ غصے سے بولی۔ تب تک فاطمہ بھی کافی لے آئی۔ آپ کی کافی، فاطمہ نے ٹرے اس کے سامنے کرتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا۔ زرگون تو سلگ کر رہ گئی تھی۔ احمد نے شکریہ کہتے ٹرے سے کافی کا مگ اٹھا لیا۔ زرگون ایک پل کو مسکرائی۔ فاطمہ یار میرے پاس بھی بیٹھ جایا کرو نا، زرگون نے لاڈ سے فاطمہ سے کہا۔ فاطمہ مسکراتی ہوئی چادر کو ماتھے تک کھینچتی ہوئی زرگون کے ساتھ پڑی چیئر پر بیٹھی۔ احمد ہماری فاطمہ کافی بہت اچھی بناتی ہے، کیوں فاطمہ؟ وہ فاطمہ کو کندھا مارتی ہوئی شرارت سے بولی جس پر فاطمہ ہلکی مسکان سے سر جھکا گئی۔ احمد آئی برو اچکا کر مسکرایا، پھر کافی کا ایک گھونٹ پڑا۔ وہ پریشان ہوا کیونکہ فاطمہ اور زرگون اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ کافی کا گھونٹ نہ نگل سکتا تھا نہ اگل سکتا۔ زرگون مسکرائی۔ یہ مسکراہٹ اس کی بہت پیاری تھی جو گاڑی سے نکلتے وقت نے کافی چونک کر دیکھی تھی۔ کیسی بنی ہے؟ زرگون نے شرارت سے پوچھا۔ وہ جواباً بے بسی سے مسکراتا ہاتھ کا اشارہ کر گیا کہ بہت زبردست ہے۔ پھر پیو نا، ہماری فاطمہ تو ایسی ہی کافی چائے بناتی ہے، لوگ دور دور سے پینے آتے ہیں اس کے ہاتھ کی کافی چائے۔ تم تو خوش نصیب ہو جو فاطمہ کے ہاتھ کی کافی پی رہے ہو۔ دیکھنا فاطمہ، یہ ایک سپ میں ہی ساری کافی فنش کر جائے گا، ہے نا احمد؟ وہ 200 واٹ کی مسکان سے بولتی ہوئی آخر میں احمد کی شکل دیکھ کر اس نے تصدیق چاہی۔ وہ جواباً گہرا سانس لیتا سر ہلا گیا۔ السلام علیکم، بخت کی آواز پر وہ جھٹکا کھاتی چیئر سے اٹھی تھی۔ وہ اسے دیکھتا احمد کی طرف بڑھا تھا۔ احمد بھی مسکراتا ہوا اذلان بخت کے گلے لگا۔ کیسے ہیں آپ؟ احمد نے ہلو سے پوچھا کہ وہ اس کے بھائی کا بھائی بنا ہوا تھا۔ اس نے بلال کا ہر مشکل میں ساتھ دیا تھا۔ کھانے کی ٹیبل پر ملاقات ہوتی ہے، تم تب تک کافی پیو، وہ اسے کہتا ہوا ہال کی طرف بڑھ گیا۔ زرگون اس کے جانے کے بعد پھر سے مسکرائی۔ کافی پیو نا، فاطمہ کو برا لگے گا اگر تم اس کی ہاتھ کی بنی کافی کو اگنور کرو گے تو۔ وہ اس کے قریب آتی ہوئی مسکرا کر بولی۔ وہ دل پر پتھر رکھتا کافی کو گٹا گٹ پی گیا جس پر زرگون نے دان پیسے۔ اللہ کرے تمہارا معدہ خراب ہو جائے، وہ غصے سے بولی۔ آپ کافی بہت یونیک سی بناتی ہیں، احمد نے کپ فاطمہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، جس پر فاطمہ کپ تھامتی ہوئی ہلکی مسکان سے شکریہ کہتے آگے بڑھ گئی۔ اوپر چھت پر کھڑا حنان لب بھینچ کر رہ گیا۔ زرگون، بخت کی بلند آواز پر وہ سر پر ہاتھ مارتی ہوئی اندر کی طرف بڑھی، لیکن جاتے جاتے وہ احمد کے پیر پر مر گئی تھی۔ سوری، غلطی سے لگ گیا، وہ بنا اسے دیکھے کہتی ہوئی بھاگ نکلی تھی وہاں سے۔ احمد نے اوپر کھڑے حنان کو ہاتھ ہلایا جس پر حنان ناک چڑھاتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ اف، یہاں رہنے والے تو سبھی عجیب ہیں، وہ بیچارگی سے بڑبڑایا۔ بخت سلیوز کوہنیوں تک موڑتا اسے دیکھنے لگا جو اچھی بیویوں کی طرح اس کے لیے پانی لے آئی تھی۔ آپ کا پانی، وہ اسے پانی دیتے ہوئے بولی۔ شکریہ، دھیمے لہجے میں کہتا وہ پانی کا گلاس ہونٹوں سے لگا گیا۔ وہ سفید شلوار قمیض نکالتا ہوا واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ وہ باہر آیا تو وہ صوفے پر بیٹھی ہوئی جیسے اسی کے انتظار میں تھی۔ یہ لڑکا جو آپ نے فاطمہ کے لیے پسند کیا ہے، اس میں کیا دیکھا آپ نے؟ نہ تو وہ اچھی شکل کا ہے، نہ تو کوئی سوبر سا ہے، نہ کوئی زیادہ رچ ہے۔ ناک دیکھا آپ نے اتنا چھوٹا سا، اور کان ذرا دیکھیں، ہاتھ جتنے لمبے، اور منہ دیکھا کھمبے جتنا لمبا۔ پتہ نہیں کیا دکھا آپ کو اس میں؟ کوئی اچھا لڑکا تلاش کرتے جو پاس ہی کہیں رہتا ہو، پیاری شکل کا ہوتا، پیاری عادت کا ہوتا، ایج کا بھی ذرا چھوٹا ہی ہوتا۔ وہ بولتی جا رہی تھی لیکن جب اس کی نظر بخت کے چہرے پر پڑی تو ہونٹ ساکت ہوئے۔ وہ دیکھے جتونوں سے اسے دیکھتا اس کی طرف آ رہا تھا۔ وہ بھاگنے لگی تھی جب وہ اس کی کلائی کو اپنے مضبوط ہاتھ میں جکڑ چکا تھا۔ وہ اس کی کلائی ہاتھ میں جکڑے اسے اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔
تھوک نکلتی ہوئی اسے دیکھنے لگی، جو اسپاٹ چہرے سے اسے دیکھتا زرگون کا خون خشک کر گیا تھا۔ میں یہ احمد کے بارے میں تو نہیں کہہ رہی تھی، وہ 200 وولٹ کی مسکان ہونٹوں پر سجاتی ہوئی جلدی سے بولی۔ تو یہ ارشادات کس کے متعلق تھے؟ وہ اسے اپنی باہوں میں کستا ہوا آئی برو چکا کر بولا۔ وہ ایک بار پھر اپنی زبان کو کوس کے رہ گئی۔ میں تو اپنے متعلق کہہ رہی تھی، اتنے لمبے میرے کان ہیں، کھمبے جتنا میرا منہ ہے، اور چلاک تو میں تھوڑی سی ہوں۔ آپ کو ایک سے بڑا ایک رشتہ مل سکتا تھا، آغا جی نے تو آپ کی زندگی خراب کر دی، اس لیے کہہ رہی تھی جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے نا۔ وہ اپنی کمر سے اس کے ہاتھ کا دباؤ کم کرنے کے لیے زور لگاتی بوکھلا کر بول رہی تھی، جب وہ چونکی تھی۔ او مائی گاڈ، زرگون میری جان، تم کیا شے ہو، اتنی تعریفیں کوئی اپنی کر سکتا ہے؟ نیور، یہ کوالٹی تو صرف میری زرگون میں ہی ہے۔ وہ اسے خود میں بینچتا ہوا بولا تھا۔ زرگون تو اس کے میری جان پر ہی اٹک گئی تھی، اسے اپنے چاروں طرف گھنٹیاں سی بجتی محسوس ہوئی تھی، اس کے ہونٹ بے ساختہ ہلکی مسکان میں ڈلے تھے۔ وہ اسے خود میں ابھی بھی بینچے ہوئے تھا جب زرگون نے سرایت سے مزاحمت کی۔ وہ اسے باہوں میں لیتا بغور اسے دیکھنے لگا۔ زرگون بھی اسے ٹکٹکی باندھے دیکھتی رہی۔ آپ نے ابھی کچھ کہا تھا نا، وہ کیا تھا؟ وہ بہت دھیمے لہجے میں بولی۔ کیا؟ وہ آئی برو چکا کر مصنوعی بولے پن چہرے پر سجاتا ہوا بولا۔ ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا نا، وہ جھنجھلائی۔ لیکن میں نے تو کچھ نہیں کہا، وہ شانے اچکا کر بولا۔ وہ ناک چڑھا کر اسے دیکھنے لگی۔ بخت نے مسکراہٹ ہونٹوں میں روکتے ہوئے اس کے جھنجھلائے ہوئے نقوش دیکھے۔ زرگون میری بات دھیان سے سنو، فاطمہ کی شادی اس ہفتے طے پائی ہے۔ دراصل بلال کی والدین اسپین میں ہوتے ہیں، احمد کی والدہ کا اگلے ہفتے بائی پاس ہے، تو بلال چاہتا ہے شادی اسی ہفتے ہو، جس میں اس کی والدہ کے علاوہ سب شرکت کریں گے۔ تو میں نے بھی جمعے کا دن دے دیا، میں نہیں چاہتا فاطمہ کے ددیال والے کوئی کارنامہ دیں۔ فاطمہ کا چاچا کئی بار میرے آفس آ چکا ہے فاطمہ کو لے جانے، وہ چاہتے ہیں فاطمہ کی شادی اس کے کزن سے کر دیں، جو کہ شرابی اور زانی ہے۔ میں کئی بار انہیں ملے بغیر بجوا چکا ہوں، لیکن یہ رشتے جو ہوتے ہیں نا، ان کی ڈور مضبوط نہیں نازک ہوتی ہے، ہلکی سی رگڑ سے ٹوٹ بھی جاتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا وہ فاطمہ کے ہونے والے سسرال پہنچے، اس لیے شادی کی ڈیٹ میں نے انہیں دے دی ہے۔ وہ کہتا ہوا اس کے چہرے کو دیکھتا چپ ہوا، وہ جھنجھلائی ہوئی سی تھی۔ زرگون میں اپنی بہن کی شادی ان رشتوں میں نہیں کر سکتا، یہ رشتے میرے اپنے تھے۔ زرگون لیکن میں نے ان رشتوں کے ہوتے ہوئے ہمیشہ لاوارثوں کی طرح زندگی گزاری ہے۔ اگر آغا جی کا وجود نہ ہوتا تو شاید آج ازلان بخت لاشاری بھی نہ ہوتا، تو پھر یہ رشتے میری فاطمہ کو کیا محبت دیں گے؟ محبت صرف شوہر کی نہیں چاہیے ہوتی، بلکہ اس سے جڑے رشتوں کی بھی محبت چاہیے ہوتی ہے، تبھی یہ رشتہ مضبوط بن پاتا ہے۔ وہ اسے باہوں میں لیے بہت سنجیدگی سے سمجھا رہا تھا۔ وہ سر اٹھائے ساکت سے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی اٹھی ہوئی ٹھوٹی کو دیکھتے ہوئے گمبھیر لہجے میں بولا۔ وہ جواباً سر نفی میں ہلا گئی تھی، جس پر ازلان نے بے چارگی سے اسے دیکھا۔ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، کل سے فاطمہ کی شادی کے لیے شاپنگ سٹارٹ کر دو، وہ اسے اپنی گرفت سے آزاد کرتا ہوا بولا، جس پر زرگون پیر پٹکتی ہوئی باہر چلی گئی، اور وہ تعصب سے گہری سانس لیتا ڈنر کے لیے اس کے پیچھے ہی بڑھا تھا۔ ڈنر کی ٹیبل پر فاطمہ سب کو کھانا سرو کر رہی تھی، جبکہ زرگون گود میں حنا کو لیے ہول رہی تھی۔ اس گونچو کی اتنی خاطر مدارت دیکھ کر یہ رشتہ کیسے ٹوٹے گا، اس لڑکے کی دھلائی کرنی پڑے گی۔ واہ، ابھی کسی دھلائی کرانے والے کا پتہ کرتی ہوں۔ وہ حنا کے منہ میں روٹی کا نوالا ڈالتی ہوئی احمد کو دیکھ کر دانت پیس کر بولی، بھابھی آپ بھی لینا کچھ۔ احمد اس کی پلیٹ میں کھانا اسی مقدار میں دیکھ کر کہا، نو تھینکس، میں بہت کم کھاتی ہوں، لوگوں کی طرح نہیں ہوں جو پرایا کھانا دیکھ کر اپنی پیٹ کو بھول جاتے ہیں۔ وہ طنز سے بولی، جس پر فاطمہ نے اسے حیرت سے دیکھا تو بخت نے اسے گھور کر۔ احمد مسکرایا، بالکل بھابھی، میرا بھی یہی ماننا ہے، بھلا کھانا تو کسی کا ہے لیکن پیٹ تو اپنا ہے نا، بس کیا کیا جائے لوگوں کا۔ احمد لگاتار کھانا کھاتا ہوا اس کی بات سے اتفاق کرتا ہوا بولا، جس پر زرگون نے بخت کی نظروں سے بچ کر اسے گھورا۔ یہ تو میرے سے زیادہ ہوشیار ہے زرگون، کچھ تو کرنا پڑے گا، سالڈ کام کرنا ہوگا، جو یہ یہاں سے ایسے بھاگے کہ پھر مڑ کر نہ دیکھے۔ ہاں، یہ تو بیسٹ رہے گا۔ وہ حنا کو کھانا کھلاتی ہوئی احمد کے چہرے کو دیکھتے ہوئے سوچنے لگی۔ کھانا کھاتے بخت کی نظریں اسی پر تھیں۔ زرگون، چائے تم بنانا اور میرے لیے پیچھے گارڈن میں لے آنا، 1 چمچ چینی ڈال کر، اور ہاں، احمد 2 چمچ لیتا ہے کافی میں، اس کے لیے کافی بنا لینا۔ وہ نیپکن سے ہونٹ صاف کرتا ہوا زرگون کو آرڈر دیتا ہوا اٹھا۔ کوئی اور کام ہے تو وہ بھی بتا دیں، فارغ ہی ہوں، کر دوں گی۔
وہ جل بھن کر بولی۔ فاطمہ مسکرائی۔ بخت پلٹا۔ اوکے پھر میری شرٹ وغیرہ پریس کر دینا، وہ سنجیدگی سے کہتا اس کے ہونک بنے نقوش دیکھتا باہر نکل گیا۔ کافی میں بنا لاتی ہوں، فاطمہ نے زرگون کے احساس سے کہا جس پر پانی پیتے احمد کو پھندا لگا تھا۔ نہیں، میں آج بھابھی کے ہاتھ کی کافی پیوں گا، ذرا میں بھی تو دیکھوں بھابھی کیسی کافی بناتی ہیں۔ وہ جلدی سے بولا تھا جس پر فاطمہ نے سر ہلایا اور زرگون نے مصنوعی مسکان سے اسے دیکھا۔ انتہا کا ڈھیٹ انسان ہے یہ، تمہارا تو ارمان پورا نہیں ہونے دوں گی، چاہے دنیا ہی کیوں نہ اکٹھی ہو جائے۔ فاطمہ تو صرف حنان کی ہے، وہ چاول کھاتی مسکرا کر بولی جس پر احمد چونکا تھا۔ حنان، یہ تمہارے لیے۔ حنان کورس کی بک کھولے پریشان سا بیٹھا تھا جب وہ اس کے لیے پلاؤ لائی، اوپر سلاد وغیرہ ڈال کر۔ ہنی آپی ہے نا، تمہارے لیے تو میں اپنا رشتہ داؤ پر لگا سکتی ہوں، تم خوش رہو، فاطمہ صرف اور صرف میرے بھائی کی ہے۔ وہ اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر لرز اٹھی تھی۔ وہ کہاں اپنے بھائی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ سکتی تھی۔ آپی، فاطمہ بھی اسے پسند کرتی ہیں، وہ سرد لہجے میں بولا۔ حنان، وہ اسے پسند نہیں کرتی، وہ ایسی لڑکی نہیں، بس جس سے رشتہ جڑا ہو اس کے لیے تھوڑے سے تو جذبات پیدا ہوتے ہیں نا۔ تم نے کچھ نہیں کھایا نا، اس لیے میں فاطمہ کے ہاتھوں کا بنا پلاؤ لائی ہوں، وہ چمچ بھر کر اس کے ہونٹوں کے نزدیک کرتے ہوئے بولی۔ وہ جواباً ایک لقمہ لیتا آپی کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ پلیز آپی، آپ اپنا رشتہ بخت بھائی سے خراب مت کرنا، میری قسمت میں جو ہوگا وہ مجھے مل جائے گا۔ حنان نے آپی کا ہاتھ پکڑتے ہوئے التجا کی، جس پر وہ مسکرا دی، لیکن یہ مسکراہٹ پھیکی تھی۔ تمہارے لیے تو میں جان دے سکتی ہوں ہنی، تم اگر خوش نہیں رہے تو ایسی زندگی کا فائدہ؟ وہ ہنی کو دیکھتے ہوئے دل میں سوچ کر رہ گئی۔ ہنی، کیا کسی گنڈے کا نمبر ہے تمہارے پاس؟ وہ حنان کا چہرہ دیکھتی اس کے پاس جھکتی سرگوشی میں بولی، جس پر حنان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپی، آپ بھی کبھی کبھی حد کر دیتی ہیں، میرا بھلا ان سے کیا تعلق؟ وہ حیرت سے بولا۔ میں نہیں جانتی، کہیں سے گنڈوں سے رابطہ کرو، ورنہ وہ مشتنڈا تمہاری بولی بالی فاطمہ کو لے اڑے گا اور ہم دونوں معصوم لوگوں کا منہ دیکھتے رہ جائیں گے۔ وہ اسے گھورتی ہوئی بولی، جس پر حنان پریشان ہوا۔ کرتا ہوں کچھ، وہ سر ہلاتا ہوا بولا۔ اچھا چلتی ہوں، کام ہے تمہاری آپی کو بہت، ورنہ وہ خڑوس آ جائیں گے مجھے ادھر ڈھونڈتے ہوئے۔ وہ جلدی سے اٹھ کر کہتی ہوئی کمرے سے چلی گئی۔ فاطمہ نے مسکرا کر حنان کو دیکھا جو صبح کی واک پر سے واپس آتا اس کی طرف ہی آ رہا تھا۔ کیسی ہیں آپ؟ وہ اس کا چہرہ دیکھتا ہوا بہت دھیمے لہجے میں بولا۔ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ کل سے نظر ہی نہیں آئے، وہ سینے پر ہاتھ باندھتی ہوئی بولی۔ وہ جواباً سرد سا مسکرا دیا، جس پر وہ چونکی۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے نا؟ لگتا ہے آپ ساری رات جاگتے رہے ہیں، وہ فکر مندی سے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ جواباً سرخ آنکھوں سے اسے دیکھے گیا جیسے خود پر کوئی اختیار نہ رہا ہو۔ فاطمہ پہلی بار اس کی نظروں سے گھبرائی تھی۔ بس ایک غم ہے جو دل کو کھائے جا رہا ہے، آپ دعا کرنا میرا دل خاموش ہو جائے، وہ اس کے چہرے کو دیکھتا ہوا کہتا آگے بڑھ گیا، جبکہ وہ ساکت سی کھڑی رہ گئی۔ دل اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ حنان کی آنکھوں میں چھپا عکس وہ کیسے نہیں دیکھ سکی تھی، وہ ساکت سی وہیں کھڑی رہ گئی تھی۔ پھر پلٹی، جہاں بخت کھڑا ہاتھ میں چائے کا کپ پکڑے اسی کی طرف آ رہا تھا۔ کیا ہوا بچے، اداس کیوں ہو؟ وہ اس کے چہرے پر زردی دیکھ کر فکر مندی سے بولا۔ کچھ نہیں بھائی، بس ایسے ہی۔ آپ آج آفس نہیں جائیں گے؟ وہ سر جھٹکتی ہوئی دھیمے لہجے میں اپنے بھائی سے بولی۔ نہیں، آج بلال کے گھر والے آ رہے ہیں، میں ان سے کہہ دیا تھا وہ آغا جی سے بھی ایک بار بات کر لیں، وہ ہمارے بڑے ہیں، ان سے پوچھے بغیر میں کوئی بڑا قدم نہیں اٹھانا چاہتا۔ وہ فاطمہ کے سر پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ فاطمہ سر ہلا گئی تھی۔ احمد نے حیرت سے زرگون کو دیکھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ حیرت سے بولا۔ مطلب یہ کہ تم کسی اور لڑکی سے شادی کر لو، میں تمہاری شادی اپنی نند سے نہیں ہونے دوں گی۔ شرافت سے یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ تم جانتے نہیں میری پہنچ کہاں تک ہے۔ وہ دھمکی پر اتر آئی تھی۔ کہاں تک ہے آپ کی پہنچ؟ وہ حیرت سے بولا۔ میں بڑے بڑے گنڈوں اور سیریل کلرز کو جانتی ہوں، وہ تمہیں جان سے مار دیں گے، اس لیے جان پیاری ہے تو انکار کر دو۔ وہ اس کے ارد گرد گھومتی ہوئی بولی۔ وٹ؟ وہ حیرت سے چیخا۔ ہاں بالکل، شرافت سے نکلو یہاں سے، ورنہ آگے تم جانتے ہو کیا حال ہوگا تمہارا۔ وہ مسکرائی تھی۔ میں کیوں انکار کر دوں آپ کو؟ اگر میں نہیں پسند تو آپ انکار کروا دیں، وہ ڈیڑھ پن سے بولا، جبکہ وہ دانت پیس کر رہ گئی۔ تیار ہو جاؤ پھر زرگون کے وار کے لیے، بچوں ناکو چنے چبواؤں گی ناکو۔ وہ غصے سے کہتے اس کے کمرے سے نکل گئی کہ وہ اسے آخری موقع دینا چاہتی تھی، جبکہ وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ یہ آخر چاہتی کیا تھی؟ احمد نے حیرت سے سوچا۔
احمد کے گھر والے شادی کی تاریخ لے کر چلے گئے تھے۔ وہ اسٹڈی روم میں بیٹھا فائل اسٹڈی کر رہا تھا جب حنان اسے سلام کرتا اندر آیا۔ بھائی مجھے آپ کو ایک بات بتانی تھی۔ ہاں کہو حنان، کیا بات ہے؟ وہ فائل بند کرتا ہوا شفقت سے بولا۔ حنان اس کے چہرے کو دیکھتا رہ گیا۔ بھائی میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، حنان نے ایکسائٹمنٹ سے کہا۔ وہ مسکرایا۔ بولو۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتا ہوا بولا، کل رات آپی کا برتھ ڈے ہے، میں چاہ رہا تھا کیوں نہ آپی کو سرپرائز دیا جائے۔ وہ محبت سے بولا۔ آئی نو لٹل بوائے، تم سب کچھ اپنے بڑے بھائی پر چھوڑ دو۔ وہ شفقت سے اس کے بال بکھیرتا ہوا بولا، جس پر حنان مسکرایا تھا۔ بھائی میں آپ سے ایک اور بات شیئر کرنا چاہ رہا تھا، اگر آپ اجازت دے تو۔ وہ سر جھکاتے ہوئے بولا، جس پر اذلان نے گہرا سانس لیا تھا۔ کہو۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ بھائی اگر آپ کسی سے محبت کرنے لگ جائیں اور آپ جانتے ہیں وہ آپ کا نہیں ہوگا تو کیا کرنا چاہیے؟ وہ بھائی کو دیکھتا ہوا برائے ہوئے لہجے میں بولا، جس پر اذلان وقت کا دل پوری طرح دکھا تھا۔ تو کیا حنان فاطمہ کو پسند کرتا ہے؟ وہ تو سمجھا تھا اس میں صرف زرگون کی مرضی ہے۔ وہ حیرت زدہ سا سوچتا رہ گیا۔ بھائی، اس کے پکارنے پر وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ اذلان بخت نے اس کی مسکان دیکھ کر دل میں گہرا درد محسوس کیا تھا۔ بولو، وہ دھیمے لہجے میں بولا۔ کچھ نہیں، وہ مسکرا کر کہتا ہوا چلا گیا اور اذلان بخت ساکت بیٹھا رہ گیا تھا۔ اس لڑکے کو عین اس دن کڈنیپ کرنا ہے، وہ دو لڑکوں کو تصویر دیتے ہوئے بولی۔ وہ لڑکے تصویر دیکھ کر بھوکے والی کو دیکھتے سر ہلا گئے۔ باجی ہمیں پوری رقم مل جانی چاہیے، ایک لڑکا جس نے گہری گلابی رنگ کی ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی بولا۔ مل جائیں گے، پہلے کام تو کر دو۔ وہ لڑکی غصے سے بولی۔ او باجی جی، آپ فکر نہ کریں، ایسے کام تو شامی کے بائیں ہاتھ کا کام ہے، جی دائیں ہاتھ تو لگانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ وہ لڑکا فخر سے خود کو شاباشی دیتا ہوا بولا۔ اوئے چل نکل اب یہاں سے، اور کام پوری ہوشیاری سے کرنا ہے، اگر پکڑے گئے تو کہہ دینا چوری کی نیت سے آئے تھے۔ وہ پسینہ صاف کرتے ہوئے بولی۔ وہ دونوں سر ہلاتے ہوئے وہاں سے نکل گئے۔ وہ مسکرا کر جلدی سے دور کھڑی گاڑی کی جانب بڑھی۔ کیا بنا؟ اندر بیٹھے وجود نے پوچھا۔ ہو جائے گا، فکر ہی نہ کریں، میں ہوں نا۔ وہ فخر سے گردن اکڑا کر بولی۔ سوچ لو، اس سے تمہارا رشتہ داؤ پر لگ سکتا ہے۔ اس وجود نے پریشانی سے کہا۔ نہیں لگتا، اللہ رحم کرے گا۔ وہ گہری سانس لیتے ہوئے بولی۔ بس آپ جمعے کے دن کا ویٹ کریں، دیکھیں میں کیا کرتی ہوں۔ وہ مسکرا کر بولی، جس پر ساتھ بیٹھے وجود نے تعصب سے اسے دیکھا۔ فاطمہ کی شادی تھی تو سب لڑکیاں ہی شاپنگ پر آئی ہوئی تھیں۔ زرگون اپنے ساتھ پنک لہنگا لگائے کھڑی تھی جس پر سلور کام تھا۔ تم پر بہت سجے گا یہ، زرگل نے مسکرا کر کہتے ہوئے اسے اوکے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ لب بینچ کر مسکرائی۔ اس کے ساتھ شازم، ارسلان اور حیام بھی آئے ہوئے تھے۔ حیام کی تو نظریں کب سے زرگل پر تھیں جو اس کی نظروں سے ضد چھوڑ رہی تھی۔ مالا بہت مسکرا کر شاپنگ کر رہی تھی، آخر سر سے بلا جو ٹلنے والی تھی۔ وقت صبح 5 بجے کا گھر سے نکلا ہوا تھا۔ شادی کے ارینجمنٹ، سیاست، آفس، وہ انتہا کا مصروف تھا، اور رات کو ایک اور بھی ایڈجسٹمنٹس تھیں۔ زرگون نے سب سے بولتی بند کی ہوئی تھی، اس کا برتھ ڈے تھا اور کسی کو کوئی فکر ہی نہیں تھی۔ احمد اپنے گھر چلا گیا تھا اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ فاطمہ بھی ساتھ آئی ہوئی تھی، لیکن وہ کچھ بجھی سی تھی، کوئی بات کرتا تو مسکرا دیتی، ادروائز چپ رہتی۔ ہنی کو بھی اپنی آپی کا برتھ ڈے بھول چکا تھا۔ مجھے سب کا یاد رہتا ہے، لیکن میرا کسی کو نہیں۔ وہ اب کسی سے بات نہیں کرے گی۔ وہ بیڈ پر جھنجھلائی ہوئی بیٹھی جلے دل کے پھپھولے پھوڑ رہی تھی۔ جب وقت اجلت میں اندر آیا، وہ صبح کا گیا اب آیا تھا، بنا اپنی بیوی کو وش کیے وہ غائب رہا تھا۔ زرگون نے اسے دیکھ کر منہ پھلایا۔ زرگون جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہمیں کہیں چلنا ہے۔ وہ سلیوز کوہنیوں تک موڑتا ہوا اجلت میں بولا۔ میں کہیں نہیں جا رہی، مجھے ویسے بھی نیند آ رہی ہے، وہ غصے سے بولی۔ زرگون، کم فاسٹ 2 منٹ میں اگر تم نہ اٹھی تو خود تیار کروں گا، پھر شکایت مت کرنا۔ وہ شرٹ اتار کر کبرڈ سے نئی شرٹ نکال کر پہنتا ہوا اجلت میں بولا۔ وہ بکھلا کر بیڈ پر ہی کھڑی ہوئی تھی۔ کیا؟ وہ حیرت سے بولی۔ بالکل، اب جاؤ، اچھے سے ریڈی ہو جاؤ، ہم ایک پارٹی میں جا رہے ہیں۔ وہ شرٹ کے بٹن بند کرتا ہوا بولا۔ میں نہیں جاؤں گی، وہ غصے سے بولی۔ وہ اس کی بات سن کر تیزی سے اس کی طرف بڑھا تھا، لیکن وہ بیڈ کی دوسری سائڈ کود گئی تھی۔ وہ بیڈ پر پیر رکھتا اس کی طرف آیا تھا۔ ہائے امی، وہ الٹے قدم بھاگنے لگی تھی جب اسے پکڑ چکا تھا۔ تیار ہو جاؤ زرگون، ورنہ میرا طریقہ تمہیں پسند نہیں آئے گا، وہ آنکھیں سکیڑتا ہوا بولا۔ وہ پوری آنکھیں کھولے اسے حیرت سے دیکھے گئی۔ آپ تیار بھی کر سکتے ہیں، وہ حیرت سے بولی۔ آپ کے شوہر کو سارے کام آتے ہیں، وہ مسکراتی آنکھوں سے اس کے حیرت میں ڈوبے نقوش دیکھتا ہوا بولا تھا۔ زرگون نے بکھلا کر اپنا آپ زبردستی اس سے چھڑوایا۔ آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ وہ منہ بسوڑ کر بولی۔
रेडी हो जाओ 5 मिनट में, वो दोनों हाथ पॉकेट में डालता फुर्सत से उसके नकूश देखता हुआ बोला। 5 मिनट में कौन तैयार होता है, देर लगेगी, वो सीने पर हाथ बांधती मगरूर तासुर से बोली। वो मुस्कुराया। मेरी बीवी को किसी मेकअप की जरूरत नहीं है, तुम बस चेंज करके मेरे साथ चलो। उसके घुंघराले बालों को उसके कंधे पर बिखेरता हुआ गंभीर लहजे में बोला था। वो झुककर उसे पीछे हुई कि उसकी ठंडी उंगलियों का लम्स उसका दिल जोरों से धड़का गया था। वो मुस्कुराया। अब देर मत करो और ये ड्रेस पहनकर आ जाओ बाहर। वो जो साथ एक शॉपिंग बैग लाया था सोफे से उठाकर उसे देता हुआ बोला। वो हैरत से बैग पकड़कर अंदर झांकने लगी। गो, उसने संजीदगी से कहा, जिस पर वो बुरे बुरे मुंह बनाती हुई वॉशरूम में चली गई। पूरे 5 मिनट बाद वो बाहर आई थी। बख्श जो फोन पर किसी को कुछ हदायत दे रहा था उसे देखकर हैरत ज़दा हुआ, फिर चौंका। वो धीमे धीमे कदमों से उसे देखती हुई मिरर के आगे आई। वो फोन बंद करता हुआ फुर्सत से उसे देखने लगा। वो शॉकिंग पिंक कलर की फ्रॉक पहने, उस पर सिल्वर कलर का दुपट्टा गले में डाले पहचानी नहीं जा रही थी। लंबे घुंघराले बाल जो कमर पर झूल रहे थे। चलें, वो इसे देखता हुआ बोला। वो सर हिलाकर छोटा सा कैचर बालों को लगाती हुई उसकी तरफ आई। उसे देखता उसकी तरफ हाथ फैला गया था। वो उसे देखती हुई धीमे से मुस्कुराई, फिर शर्मीली मुस्कान से उसके हाथ पर हाथ रख गई। सर झुका हुआ था। वो इसके हाथ को अपने मजबूत हाथ में कैद करता हुआ बाहर की तरफ बढ़ा। वो भी धीमी मुस्कान होंठों पर सजाए उसके साथ चलती रही, फिर चौंकी। हम तो पार्टी में जा रहे थे ना, फिर घर के पिछले गार्डन में क्यों जा रहे हैं, वो हैरत से बोली। क्योंकि वहां एक आदमखोर फिर से आ गया है जो आपको खा जाएगा, वो ड्रामाई अंदाज में मुस्कुराहट जब्त करता हुआ बोला। वो डर कर रुक गई। आप मजाक कर रहे हैं, वो खौफ से बोली। हाँ, मैं मजाक कर रहा था, अब चलें, वो संजीदगी से बोला। जिस पर वो सर हिलाती हुई उसके साथ चली थी। उसे रुकना पड़ा था। पूरा गार्डन लाइटों से जगमगा रहा था। छोटे बड़े सब दरख्तों पर कुमकुमे लगाए गए थे। उस पर अचानक से ही सुर्ख और वाइट फूल गिरने लगे थे। वो हैरत से फूलों को देखती हुई ऊपर की तरफ सर उठा गई, जहां हनी और शाजिम छत पर खड़े उस पर फूलों की बारिश कर रहे थे। वो हैरत ज़दा सी उन्हें देखकर अपने सामने सीने पर हाथ बांधे वजूद को देखने लगी, जो ब्लैक 2 पीस सूट में होंठों पर धीमी सी मुस्कान सजाए उसे देखता बहुत हैंडसम सा लग रहा था। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हर तरफ से हल्की मिली जुली आवाजें। वो हैरत से ज्यादा शौक में थी। वो दूर खड़ा मुस्कुराया। जरगून नीचे बैठी हना के हाथ से गुलाब का फूल ले रही थी। वो सबसे मिल रही थी। होंठों पर आज 400 वॉट की मुस्कान थी। वो हना को गोद में लिए ही सबसे लड़ रही थी कि उसे देर से सबने विश क्यों किया। अगर उसका जल जल कर खून खुश्क हो जाता तो। जरगून ने दूर खड़े अपने बख्त के सितारे को देखा। वो सीने पर हाथ बांधे आगा जी के पास खड़ा था। बात वो उनसे कर रहा था, लेकिन नजरें चमकती आंखों वाली लड़की पर थीं। भाभी, बहुत मुबारक हो आपको ये दिन, फातिमा कहती उसके गले लगी। जरगून मुस्कुराई। उसके साथ हनान भी खड़ा था, जो हना को जरगून की गोद से लेकर खुद उठा चुका था कि हना से तो उसे दिल्ली प्यार था। फातिमा ने हनान को मुस्कुरा कर देखा, जो बिना मुस्कुराहट पास किए उसके पास से गुजर गया था। फातिमा का दिल बहुत जोर से दुखा था। होंठों पर छाई मुस्कुराहट कहीं दूर चली गई थी। जरगून ने गहरा सांस खारिज करके फातिमा का कंधा हिलाया था। डीजे का भी इंतजाम किया गया था। हैप्पी बर्थडे का सॉन्ग सारे गार्डन में गूंज रहा था। पूरा गांव इस दावत में मधु था। खाने का काफी अच्छा अरेंजमेंट किया गया था। आखिर उसकी बीवी की पैदाइश का दिन था। वो ऐसे रूखा सूखा तो नहीं मना सकता था ना। सॉन्ग खत्म होने के बाद सब उसे केक के पास ले आए थे। उसने मुस्कुराते हुए केक देखा। रेड वेलवेट केक उसकी कमजोरी था। उसने मुस्कुराते हुए रेड रिबन से बंधी हुई नाइफ उठाई। सब ने अब गौर किया था, जरगून और बख्त के अलावा सब ने रेड कुछ न कुछ पहना हुआ था। लाइट्स भी रेड थी, मतलब रेड थीम रखी थी उसके शोहर ने कि उसकी बीवी को रेड कलर पसंद था। उसने केक काट कर सबसे पहले आगा जी को खिलाया था, फिर आजिम साहब को, रुकैया दादी को। बड़ों से होती वो बख्त के सामने आ रुकी थी, जो बड़ी महबत से उसे देख रहा था। उसने शर्मीली मुस्कान से केक का छोटा सा पीस उसके होंठों के नजदीक किया था। जब वो इसके केक वाला हाथ पकड़कर वो केक जरगून को खिला चुका था। मुझे ज्यादा मीठा सूट नहीं करता, वो गंभीर लहजे में बोलता उसका दिल धड़का गया था। सब बड़ों समेत छोटों की नजरें उस जोड़ी पर थीं, जो लगता था बने ही एक दूसरे के लिए हों। आपी, हमें भी खिला दें, शाजिम ने दुहाई दी थी, जिस पर वो चौंक कर उन सब की तरफ बढ़ी। केक के बाद सब लोगों को खाना खिलाया गया था। वो मुस्कुराई, बल्कि हैरत ज़दा हुई। मेन्यू में मीट की डिशेस थीं। वो हैरत से उसकी तरफ पलटी थी। जवाबन वो सर हिला गया था। जरगून के लिए कुछ भी। वो उसकी नजरों का मतलब समझती सर झुकाती मुस्कुरा दी। फातिमा एक कोने में गुमसुम बैठी थी।
زرگون نے اسے دیکھ کر حنان کو دیکھا، وہ بھی چیئر پر خاموش سا بیٹھا تھا۔ ماما جان پھپھو اداس ہیں، کیا ہوا ہے انہیں؟ حنا نے اس کا بازو ہلاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، وہ اداس تو نہیں ہے، بس ان کی شادی ہونے والی ہے تو کچھ اداس ہی ہیں، زرگون نے مسکرا کر حنا سے کہا جو سمجھداری سے سر ہلا گئی تھی۔ اف، کیا بنے گا 2 دن بعد، وہ سوچتے ہوئی بخت کو ڈھونڈنے لگی جو کہ پارٹی میں اب کہیں نہیں نظر آ رہا تھا۔ یہ کہاں گئے؟ وہ حیرت سے چاروں طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ رات کے 10 بجے تک پارٹی چلی تھی، سب بڑوں سمیت چھوٹوں نے اسے گفٹ دیے تھے، بڑوں نے پیسے اور چھوٹوں نے گفٹ۔ وہ حنا کو سلا کر روم میں آئی، پورا روم تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ بخت، وہ ڈرتی ہوئی اسے آواز لگا گئی تھی۔ وہ ٹھٹکی جب ایک کینڈل کو جلتے دیکھا، پھر بہت سی کینڈلز کمرے میں جلنے لگی تھیں۔ اس کا اندھیرے میں ڈوبا وجود اب دکھنے لگا تھا۔ وہ مسکرائی۔ ہیپی برتھ ڈے مسز ازلان بخت لشاری، وہ اس کا ہاتھ تھامتا ہوا گمبھیر لہجے میں بولا۔ وہ مسکرائی۔ تھینکس، پتہ ہے میرا آج تک کسی نے ایسے برتھ ڈے نہیں منایا، وہ دل سے خوش ہوتے ہوئے بولی۔ وہ مسکرایا۔ پہلے آپ کے پاس آپ کا شوہر بھی تو نہیں تھا نا؟ ویسے آسٹریلیا میں تمہارے 4-5 افیئرز تو تھے، جن سے تم سیریس بھی تھی کیا؟ میں نے 3-4 کہے تھے، 5 تو آپ نے اضافی لگا لیا ہے۔ اب میں اتنی بھی فلرٹی نہیں تھی، وہ ہفکی سے اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی۔ وہ چونکا تھا، مطلب افیئرز پر نہیں اعتراض، صرف 5 پر اعتراض تھا، اور ماشاءاللہ فلرٹی تو واقعی آپ نہیں تھی۔ بھلا 4-5 افیئرز بھی کوئی افیئرز ہوتے ہیں؟ وہ کندھے اچکا کر لاپرواہی سے بولا۔ میں کوئی فلرٹی نہیں تھی، وہ میرے جسٹ فرینڈز تھے۔ وہ تو جھوٹ بولا تھا میں نے، آپ تو صدیوں پرانی بات دبا کر ہی بیٹھ گئے تھے۔ بندہ مذاق بھی کر لیتا ہے، لیکن یہاں تو مذاق کا بھی پہاڑ بن جاتا ہے، وہ غصے سے بولی۔ اف، اتنا غصہ؟ وہ گمبھیر لہجے میں بولا، جس پر وہ خفگی سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ اچھا چھوڑو یہ افیئرز کا چکر، کیا اپنے ہسبینڈ سے گفٹ نہیں چاہیے؟ وہ لب دباتا ہوا بولا۔ آپ سچ میں گفٹ لائے ہیں؟ وہ اچھل کر بولی۔ ہاں، وہ لب دباتا مسکرایا۔ تو لائیں دے میرا گفٹ۔ وہ ہتھیلی اس کی طرف پھیلا گئی تھی۔ زرگون نے کرنٹ کھا کر اپنا ہاتھ کھینچا تھا۔ آپ بہت خراب ہیں، وہ غصے سے بولی، جس پر وہ مسکرا دیا تھا۔ زرگون، یہ تمہارے لیے۔ وہ ایک چھوٹا سا ڈبہ اس کی طرف بڑھاتا ہوا بولا تھا۔ زرگون نے مسکرا کر ڈبہ سرایت سے اس کے ہاتھوں سے لیا۔ وہ ڈبہ اسی وقت کھولنے لگی تھی، ہونٹوں پر بہت پیاری مسکان تھی۔ وہ حیرت زدہ ہوئی۔ ڈبے میں ایک فریم تھا جو الٹا پڑا ہوا تھا۔ وہ آہستہ سے فریم کو پکڑ کر سیدھا کر گئی تھی۔ وہ شوق ہوئی تھی، تصویر بہت مکمل سی تھی۔ زرگون حنان کو پکڑے اوپر اٹھائے ہوئے تھی۔ وہ دونوں ماں بیٹی کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ پیچھے چیئر پر وہ بیٹھا تھا، کافی کا کپ پکڑے۔ تصویر بہت ہی خوبصورت اینگل سے لی گئی تھی۔ یہ، وہ حیرت زدہ سی سر اٹھائے اسے دیکھتی پوچھ رہی تھی۔ ہماری فیملی۔ وہ دونوں ہاتھ پاکٹ میں ڈالے گہری سانس لیتا ہوا بولا۔ زرگون مسکرائی، بلکہ کھلکھلائی تھی۔ اس شخص نے اسے اپنا دیوانہ کر دیا تھا۔ اس کی رشتوں کی گیر والی عادت نے زرگون کو اس کا پابند کر دیا تھا۔ پھر دھیمے سے بولنا، ہنسنا، غصہ چڑھانا۔ وہ شخص باندھ گیا تھا اسے اپنے ساتھ۔ اف، میں کہیں مر ہی نہ جاؤں، وہ دھیمے سے بڑبڑائی تھی۔ تم کیوں؟ تمہارے حصے کی موت اللہ مجھے دے دے۔ وہ اس کے لبوں پر ہاتھ رکھتا ہفکی سے بولا۔ اس کی بات پر وہ لرز اٹھی تھی۔ وہ آنسو آنکھوں میں کہیں گم کرتی جھٹکے سے اس کے سینے سے لگی تھی۔ ازلان بخت نے مسکرا کر اپنے متاع حیات کو اپنے وجود میں کہیں گم کیا تھا۔ ضروری نہیں بول کر ہی اظہار کیا جائے، اظہار تو وہ ہوتا ہے جو عمل سے کیا جائے۔ جیسے بخت اور زرگون بنا کہے ایک دوسرے کے وجود کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے چاہنے لگے تھے، بنا عمروں کے فرق کے۔ صبح کی روشنی پردوں سے چھن چھن کر آتی بخت کو نیند سے جگا گئی تھی۔ وہ آنکھیں مسلتا ہوا گہری سانس لے کر رہ گیا۔ وہ تو اتنی دیر کبھی نہیں سوتا تھا، لیکن آج تو کچھ خاص بات تھی نا۔ باہوں میں موجود نرم وجود نیند میں ابھی بھی غرق تھا۔ وہ مسکرایا اپنے سینے پر اس کے بکھرے بال دیکھ کر۔ وہ ہلکی مسکان سے اس کا سر چومتا اسے باہوں سے آزاد کرتا ہوا اٹھا کہ اسے آج بہت کام تھے۔ کل شادی تھی تو آج مہندی، پھر وہ کیسے اتنی دیر آرام کر سکتا تھا؟ وہ معصوم منہ بنائے سر تکیے پر رکھتی ہوئی کروٹ لیتی سو گئی۔ اس کا وجود اس کے لیے باعث سکون تھا۔ وہ اسے دیکھتا کورٹ سے نئی شرٹ نکالتا ہوا واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ وہ تیار ہو کر اس کے سرہانے آیا۔ ایک بار پھر سے اس کا سر چومتا ہوا ہوا کے جھونکے کی طرح نکل گیا کہ اور دیری نہیں کر سکتا تھا۔ وہ صبح کے 10 بجے حنا کے ہلانے پر اٹھی تھی۔ مجھے سونے دو، میں نہیں اٹھ رہی، وہ کمبل منہ پر لیتے ہوئے بڑبڑائی تھی۔ ماما جان، بابا جان کا فون آیا تھا پھپھو کو، وہ کہہ رہے ہیں فاطمہ پھپھو کے لیے مہندی کی ساری شاپنگ کرنی ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں تو ابھی جائیں، اور ان کے لیے جو جو چیزیں رہتی ہیں وہ لے آئیں، حنا نے اسے زور سے ہلاتے ہوئے کہا۔
اف، ایک تو ان کو پتا نہیں کیا مسئلہ ہے، بچی کو سونے بھی نہیں دیتے۔ وہ جھنجھلا کر اٹھی تھی۔ اٹھ رہی ہوں، وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ ماما آج وہ ڈریس پہنیے گا جو آپ نے رات کو پہنا تھا، کتنی اوسم لگ رہی تھی آپ۔ ہنا نے اس کے گال کھینچتے ہوئے پیار سے کہا، جس پر وہ ہنسی، پھر اسے باہوں میں لیتی ہوئی گدگدی کرنے لگی تھی۔ میری پاری بچی، وہ ڈریس تو گندا ہو گیا نا، ایسا کرتی ہوں کل پہنوں گی۔ وہ اس کے بال سنوارتے ہوئے بولی۔ کل تو آپ لہنگا پہنیں گی نا جو آپ نے اس دن لیا تھا، ہنا نے ہبکی سے کہا۔ وہ کھلکھلائی، چہرے پر عجیب سی سرخی تھی آج۔ اوکے، میں اپنی بچی کے لیے وہی پہن لیتی ہوں، اب خوش؟ وہ اس کی ناک سے ناک ملاتی ہوئی بولی۔ میری پالی ماما جان، ہنا نے اس کے گلے میں باہیں ڈال کر پیار سے کہا۔ وہ جواباً اسے اپنے ساتھ پینچ گئی تھی۔ پچھلے گارڈن میں آج خوب رونق تھی، بہت سارے لڑکے کام پر لگے ہوئے تھے۔ مالا اپنے لان میں بیٹھی چائے کا کپ تھامے کھلکھلاتے پھولوں کو دیکھ رہی تھی۔ گاڑی سے نکلتے وجود نے حیرت سے اس خوبصورت لڑکی کو دیکھا جس کی رنگت دھوپ میں خوب چمک رہی تھی۔ نیلا سوٹ، پیلا دوپٹہ لیے وہ چپ چاپ سی تھی۔ واو، واٹ اے بیوٹی! وہ بے ساختہ اس کی طرف بڑھا تھا۔ ہائی، آئی ایم احمد۔ احمد نے جیب میں ہاتھ ڈال کر اپنا تعارف کروایا۔ تو میں کیا کروں؟ وہ چائے پیتے ہوئے اسپاٹ انداز میں بولی۔ وہ مسکرایا۔ ویسے آپ شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ؟ وہ آئی برو اچکا کر بولا۔ تم سے مطلب؟ ابھی اپنے بھائی کو بلا لوں گی اگر 2 منٹ یہاں سے گئے نہ تو۔ وہ غصے سے کھڑے ہوتے ہوئے بولی۔ 2 منٹ؟ اگر آپ مجھے 2 سیکنڈ کا کہتی تو غائب ہو چکا ہوتا۔ وہ کہتے ہی ساتھ کھڑی زرگون کو دیکھ کر وہاں سے رفو چکر ہوا تھا۔ زرگون نے کمر پر ہاتھ رکھ کر اس کی پشت دیکھی، پھر مالا کے پاس چلی گئی۔ احمد نے چونک کر سامنے بیٹھی فاطمہ کو دیکھا، جو گلابی رنگ کے سوٹ پر کالی چادر لیے ہوئے تھی۔ چادر سے ایک بھی بال باہر نہیں تھا۔ سانولا رنگ آج اور بھی سانولا لگ رہا تھا۔ اس نے فاطمہ کو دیکھ کر مالا کو دیکھا، جو اونچی پونی کیے گلابی چمکتے رنگ سمیت انتہا کی حسین لگ رہی تھی۔ وہ لب بھینچ گیا۔ اف، یہ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ میں ایسا تو نہیں تھا۔ وہ مالا کو دیکھتا بے بسی سے بولا تھا۔ فاطمہ نے احمد کو دیکھا، پھر اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ اس کی نظریں مالا پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ آنسو کہیں دل میں ہی اتارتی ہوئی چادر کا پلو ماتھے تک کھینچ گئی۔ دل بے سکون سا تھا، اس کا جیسے کچھ ہونے والا ہو۔ وہ گہری سانس لیتی ہوئی حنان کو مسکرا کر دیکھنے لگی، جو ہیوی بائک سے اترتا اسے ایک نظر دیکھتا ہوا زرگون کی طرف بڑھ گیا۔ کیا اس کا وجود کسی کے لیے باعث فخر نہیں تھا؟ وہ اذیت سے سوچتی اٹھ کر اندر چلی گئی۔ وہ لڑکے دونوں کام والے بن کر وقت منشن چلے آئے تھے۔ زرگون نے فاطمہ کو پارلر والی سے تیار کروایا تھا۔ آخر مہندی کون سا روز بروز آتی ہے۔ فاطمہ ہلکا سا تیار ہوئی، بہت اچھی لگ رہی تھی۔ فیروزی کلر کا شرارہ، اوپر پنک ہاف شرٹ، پیلا دوپٹہ اوڑھے، بالوں کی لمبی سی چوٹی بنائے آگے ڈالے ہوئے تھی۔ پیلے پھولوں کا زیور پہنے وہ خاموش سی اسٹیج پر بیٹھی تھی۔ عبداللہ اس کے سر پر پیار دیتا ہوا اس کے ساتھ بیٹھا۔ بھائی کیسے ہیں آپ؟ وہ عبداللہ کو دیکھتی ہوئی بولی۔ میں ٹھیک ہوں گڑیا، لیکن تم مجھے کمزور لگ رہی ہو۔ نہیں بھائی، میں ٹھیک ہوں، بس آپ کو لگ رہی ہوں۔ وہ مسکرا کر عبداللہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی۔ عبداللہ جواباً اس کا ہاتھ چوم گیا کہ اسے وہ اپنی بیٹی بہن ہی مانتا تھا۔ خوش رہو، عبداللہ نے شفقت سے کہا، جس پر وہ دھیمے سے مسکرائی۔ حنان گھر سے نکل گیا تھا۔ زرگون نے کئی بار اسے فون کیا تھا، لیکن وہ فون بند کر گیا تھا۔ بخت ان دونوں بہن بھائیوں کا پیار دیکھتا مسکرایا۔ وہ گہری سانس لیتا کان میں بلوٹوتھ فٹ کرنے لگا۔ ساری لڑکیاں فاطمہ کے پاس بیٹھی تھیں۔ بزرگ بھی آج وہیں تھے، سوائے حقان صاحب اور ان کی بیوی کے۔ زرگون نے غصے سے انہیں دیکھا۔ اف، یہ دونوں آج ہی یہاں چلے آئے، میں نے انہیں کل کا کہا تھا۔ وہ غصے سے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے بڑبڑائی تھی۔ زرگون سبز کامدار فراک پہنے، اوپر پیلا دوپٹہ لیے، گنگریالے بالوں کی فرینچ ناٹ بنائے، کانوں میں بڑی بڑی بالیاں ڈالے، وہ کافی یونیک سی لگ رہی تھی۔ کچھ تو کرنا پڑے گا، کہیں کوئی گڑبڑ نہ کر دیں۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی ہوئی ایک بچے کے قریب آئی۔ انکل، آپ کو ایک آنٹی بلا رہی ہیں، اس بچے نے شامی سے کہا۔ شامی نے بچے کو دیکھ کر کونے میں دیکھا، جہاں ایک لڑکی منہ چھپائے انہیں پاس آنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ وہ دونوں ارد گرد دیکھتے اس کے قریب آئے، جس کی صرف آنکھیں ہی نظر آ رہی تھیں۔ یہاں کیوں آئے ہو؟ میں نے کل کا بولا تھا اور تم دونوں آج ہی پہنچ گئے۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھ کر تیکھے لہجے میں بولی۔ جی، آج لوکیشن دیکھنے آئے تھے، شامی نے گردن اکڑا کر بہادری سے کہا۔ ایک تھپڑ مار کر منہ بگاڑ دوں گی، بڑے آئی انویسٹیگیٹر، جاؤ یہاں سے اور کل آنا۔ وہ غصے سے دانت پیس کر بولی۔ باجی جی غصہ نہ کریں، ہم بس نکل رہے تھے، شانی نے جلدی سے کہا۔ باجی ہوگی تیری کچھ لگتی، میں تو 7-8 سال چھوٹی ہوں گی تم دونوں سے۔ میم بولو، وزنی مکہ مار کر بتیسی باہر نکال دوں گی۔
وہ تیکھے چتونوں سے بولی تھی۔ سوری باجی جی، میرا مطلب ہے میم جی، وہ کہتا ہوا اس کے گھورنے پر جلدی سے تصدیق کر گیا تھا۔ چلو نکلو اب یہاں سے، وہ روب سے بولی۔ وہ ساری لاتے اس کے غصے سے ڈرتے وہاں سے بھاگے۔ اوف، یہ کن نکموں سے پالا پڑ گیا ہے، کام بھی کر سکیں گے یا نہیں۔ احمد کو فاطمہ کے ساتھ بٹھا دیا گیا تھا۔ فنکشن کمبائن تھا۔ مہندی کا فنکشن اپنے عروج پر تھا۔ گاؤں کے سب امیر غریب لوگ مدعو تھے، تو بخت کے جاننے والوں کا حلقہ باب بھی جمع تھا۔ فاطمہ سر جھکائے ہاتھوں پر مہندی لگوا رہی تھی۔ سب لڑکے مل کر لڑیاں ڈال رہے تھے۔ شازم کی لڑیاں تو دیکھنے لائق تھیں۔ ہما کا دوپٹہ لے رکھا تھا، دوپٹے کا کونا منہ میں دیے وہ بڑی مزاحیہ لڑیاں ڈال رہا تھا جسے سب ہنس رہے تھے۔ زرگون نے ہونٹ بیچ کے حنان ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ یہ کہاں چلا گیا ہے؟ یا اللہ میرے حنان کی حفاظت کرنا۔ وہ دل میں بڑبڑاتی ہوئی اپنے شوہر کو ڈھونڈنے لگی جو گارڈن کے وسط میں کھڑا بہت سے لوگوں میں گرا ہوا تھا۔ وائٹ سوٹ پر بلیک واسکٹ کوٹ پہنے وہ اپنی مردانہ وجاہت میں کمال دکھتا تھا۔ کیا مجھے انہیں بتانا چاہیے حنان کے بارے میں؟ وہ سوچتی ہوئی کھڑی ہوئی۔ نہیں، انہیں بتایا تو پتہ نہیں کیا سمجھے۔ اوف اللہ، تو ہی راستہ دکھا۔ اس لنگوڑ کو دیکھو کیسے میری فاطمہ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ بچوں بیٹھ لو آج جتنا بیٹھنا ہے، کل تو میرا بھائی ہی بیٹھے گا اور خوب جم کر بیٹھے گا۔ اوف اللہ، وہ وقت کب آئے گا؟ وہ پرجوش انداز میں بڑبڑاتی ہوئی پلٹی پھر ٹھٹکی۔ اس کے شوہر کے ساتھ ایک لڑکی کھڑی تھی جو موبائل میں اس کے ساتھ سیلفی لینے کے لیے کہہ رہی تھی، جبکہ وہ سنجیدگی سے سرنفی میں ہلا رہا تھا۔ وہ غصے سے اس لڑکی کی طرف بڑھی۔ ارے آپ کیوں منع کر رہے ہیں باجی کے ساتھ تصویر لینے سے؟ ایسے کسی کو ہرٹ کرنا اچھی بات نہیں۔ وہ بخت کا بازو ہاتھ میں تھامتی ہوئی بخت سے ہفکی سے بولی۔ باجی؟ وہ لڑکی حیرت سے بڑبڑائی تھی۔ وہ دیکھنے میں تو اس کی ہم عمر نظر آتی تھی، پھر وہ باجی اسے کیسے شوق میں بنا گئی تھی۔ اب لیں آپ تصویر؟ وہ بخت کا بازو دونوں ہاتھوں میں تھامتی ہوئی مصنوعی مسکان سے بولی۔ بخت نے گہرا سانس لیتے ہوئے اسے دیکھا، پھر سنجیدگی سے آئی برو چکائے کہ اس لڑکی کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ لڑکی برے برے منہ بناتی ہوئی تصویر لیتی وہاں سے نکل گئی۔ اب تو بازو چھوڑ دو، وہ چلی گئی ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولا کہ بہت سے لوگ انہی کی طرف متوجہ تھے۔ یہ لیں آپ کا بازو۔ اکھیڑ کر ساتھ نہیں لے جا رہی تھی، بہت ہی اکڑ ہے بڑے میاں میں۔ وہ اس کا بازو چھوڑ کر ہفگی سے بڑبڑاتی ہوئی وہاں سے نکل گئی، جبکہ وہ مسکراتی آنکھوں سے اس کی پشت دیکھتا اپنی طرف آتے اپنے مہمانوں کی طرف بڑھا۔ پورا فنکشن احمد کی نظریں مالا پر ہی مشغول رہی تھی۔ وہ دل کے ہاتھوں بے بس تھا۔ اس نے بھائی سے کہہ دیا تھا کہ وہ فاطمہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا، وہ اس کے سٹینڈرڈ کی نہیں، لیکن بھائی نے اسے ڈانٹ دیا تھا کہ شادی تو اس کی فاطمہ سے ہی ہوگی، جس پر وہ چپ ہو گیا تھا۔ مہندی کا فنکشن رات دیر تک چلا تھا۔ وہ اور حنا آج فاطمہ کے ساتھ سوئی تھیں۔ بخت اس کا ویٹ کرتا کرتا چیئر پر ہی بیٹھا سو گیا تھا۔ صبح کے تقریباً 5 بج رہے تھے جب وہ ہنی کے روم میں آئی۔ سب لوگ ابھی تک سو رہے تھے۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا اپنے بھائی کی حالت دیکھ کر۔ اس راہ پر لانے والی وہ خود ہی تو تھی۔ ایک آنسو آنکھ سے ٹپکا تھا جسے وہ انگلی سے پہنچتی اس کے قریب نیچے بیٹھی۔ حنان نے سرخ آنکھوں سے اپنی آپی کو دیکھا۔ آپی آپ ٹھیک تو ہیں؟ آپ روئی کیوں ہیں؟ حنان جٹ سے نیچے سے اٹھ کر بیٹھتا ہوا پریشانی سے بولا۔ وہ مسکرا دی۔ بھلا ایسا کسی کا بھائی تھا، خود اس کی ایسی حالت خراب تھی اور وہ اس کے ایک آنسو سے پریشان ہوتا اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ سر نفی میں ہلاتی جھک کر اس کے بکھرے بال چوم گئی۔ تم کل سے کہاں تھے ہنی؟ جب آپی نے کہا ہے کہ وہ فاطمہ کو تمہارا ہی بنائے گی تو پھر کیوں پریشان ہو؟ میں ہوں نا، بھروسہ رکھو مجھ پر۔ میرے لیے، پاپا کے لیے، فاطمہ کے لیے خود کو سنبھالو۔ ایسے کیسے چلے گا؟ وہ اس کے ہاتھوں میں لیتی سنجیدگی سے بولی۔ حنان مسکرایا، پھر ایک دم سے اس کے گلے لگا تھا۔ آپی آئی ڈونٹ نو، میں کا فاطمہ جی کو اتنی محبت کرنے لگا کہ اب سانس لینا بھی مشکل ہو رہا ہے۔ آپ کوئی غلط کام نہیں کریں گی۔ وہ اگر میرے نصیب میں ہوتی تو وہ مجھے مل جاتی۔ میں نہیں چاہتا کسی غلط طریقے سے ہم انہیں اپنائیں اور بخت بھائی کی عزت پر آنچ آئے۔ بزرگون کے ہاتھ آنکھوں سے لگاتا برائے ہوئے لہجے میں بولا۔ وہ دکھی دل سے اپنے بھائی کو دیکھتی اٹھی۔ اٹھو، نہا کر فریش ہو جاؤ، میں تب تک تمہارے لیے بہت ہی کڑک سی چائے بنا کر لاتی ہوں، پھر بہن بھائی مل کر پئیں گے۔ وہ اسے زبردستی اٹھاتی ہوئی بولی۔ وہ سر ہلاتا ہوا واش روم کی طرف چلا گیا، جبکہ وہ سینے پر ہاتھ رکھتی رو دی۔ وہ تو اپنے بھائی کو ٹوٹا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی، کسی صورت نہیں۔ فاطمہ پارلر چلی گئی تھی تیار ہونے، اس کے ساتھ زرگل اور ملیحہ بھی تھیں۔ زرگون گھر پر ہی تھی کہ گھر میں بہت سے مہمان آ رہے تھے جنہیں وہ بہت اچھے سے اٹینڈ کر رہی تھی۔ شادی کا ارینج کر کے پچھلے گارڈن میں ہی کیا گیا تھا۔ بخت اور باقی لڑکے صبح سے پچھلے گارڈن میں ہی ارینجمنٹس وغیرہ دیکھ رہے تھے۔ وہ 3-4 بار اس کا راستہ دیکھ چکی تھی، لیکن وہ تھا کہ آ ہی نہیں رہا تھا۔ اف، میں آج اتنی پیاری لگ رہی ہوں اور یہ ہے کہ مجھے دیکھ ہی نہیں رہے۔ کب آئیں گے؟ یہ فون بھی بزی، پتہ نہیں کہ سوتن سے اتنی دیر سے باتیں کر رہی جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔
پھر دل کو قرار سا آ گیا تھا کیونکہ وہ سامنے سے آتا ہوا وجود دکھائی دیا تھا۔ وہ اسے دیکھتا ایک دم سے رکا تھا۔ وہ گہرا سانس ہوا میں خارج کرتی اسے دیکھتے ہی رہی جو رف سے حلیے میں تھا۔ وہ دھیمے قدموں سے چلتا اس کے قریب آن رکا تھا۔ آج تو بال کمر تک آ رہے تھے کیونکہ انہیں پہلی بار اسٹریٹ جو کیا تھا۔ بیبی پنک کلر کا لہنگا چولی جس پر کاپر کلر کا بھاری کام کیا گیا تھا، نیچے کاپر کلر کی ہی اونچی سینڈل پہنے، کانوں میں بھاری گولڈ کے جھمکے، ایک کلائی میں پنک کانچ کی چوڑیاں تو دوسری میں رقیہ دادی کی دی سونے کی چوڑیاں۔ وہ ڈارک میک اپ میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ وہ لہنگا چٹکیوں سے پکڑ کر لہراتی ہوئی اسے پوچھنے لگی جو اس کے بالوں کو ناپسندیدہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ زرگون، بالوں کا کیا حشر کر دیا ہے؟ مجھے تمہارے کرلی بال ہی پسند ہیں، مجھے وہی چاہیے، وہ سنجیدگی سے بولا۔ کیا؟ میں نے اتنے پیسے دے کر پارلر والی سے اتنے اچھے بال سٹریٹ کروائے ہیں اور آپ ہیں کہ حد کر دی، مجھے تو سٹریٹ ہی پسند ہیں، وہ غصے سے بولی۔ اوکے، تمہاری مرضی، ویسے پیاری لگ رہی ہو، وہ گمبھیر لہجے میں کہتا اس کا ہاتھ پکڑ کر ہونٹوں سے لگاتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اسے ریڈی بھی تو ہونا تھا نا۔ وہ پلٹ کر اسے دیکھتے ہوئے اپنے بالوں کو دیکھنے لگی۔ کام کہاں تک پہنچا؟ وہ سرگوشی سے فون میں بولی۔ میڈم جی، گڑبڑ ہو گئی ہے، شامی بھائی کو ان کا پسٹل نہیں مل رہا، بس ہم دونوں صبح سے ہی وہی ڈھونڈ رہے ہیں، جیسے ہی ملتی ہے اس کو اٹھا لیں گے، شانی نے گھبراتے ہوئے لہجے میں کہا، جس پر وہ شوق ہوئی۔ کیا مطلب ہے؟ بارات آنے والی اور تم دونوں سے ابھی تک کام نہیں ہوا؟ میرے ہاتھ لگو ذرا، وہ مار ماروں گی کہ یاد رکھو گے، وہ غصے سے بولی۔ چہرے کے نقوش پریشانی میں ڈھل گئے تھے۔ باجی جی، ہمارا کیا قصور؟ اب ہم پسٹل کے بنا تو کسی کو کڈنیپ نہیں کر سکتے نا، شامی نے فون شانی کے ہاتھ سے لیتے ہوئے کہا۔ مر جاؤ، کہیں کھپ جاؤ، میری بلا سے شکل مت دکھانا مجھے اپنی، میں خود کر لوں گی کچھ نہ کچھ، اور اب اگر باجی بولا تو جان سے مار دوں گی، بڑے آئے باجی کہنے والے، وہ کہتے ہی پریشانی سے فون پٹک چکی تھی۔ اف، اب کیا کروں؟ بارات تو نکلنے والی ہے، یہاں کیسے اسے غائب کر سکوں گی؟ لیکن میں فاطمہ کی شادی بھی تو اس احمد سے نہیں ہونے دے سکتی نا، وہ ادھر ادھر چکر لگاتی ہوئی پریشانی سے بولی۔ اسے کڈنیپ کرنا ہے ارجنٹ، ایک تصویر وہ وجود کسی کو سینڈ کرتا ہوا اسپاٹ لہجے میں بولا۔ کام ہو جائے گا صاحب جی، بس پیمنٹ ریڈی رکھیے گا ہماری، وہ آدمی تصویر غور سے دیکھتا ہوا بولا۔ کام کرو، پیسے اسی وقت مل جائیں گے، جو کہا ہے ویسے ہی کرنا ہے، اوکے، وہ وجود فون میں کسی سے کہتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ فاطمہ تیار ہو کر آ چکی تھی، ریڈ لہنگے میں باری جویلری پہنے، ڈارک میک اپ میں وہ سادہ سی سانولی سی فاطمہ تو لگ ہی نہیں رہی تھی، یہ تو کوئی اور تھی جو پہچانی ہی نہیں جا رہی تھی۔ زرگون کا دل ہی نہیں کر رہا تھا وہ فاطمہ کے پاس جائے کہ وہ اسے کسی اور کے لیے سجا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اف، اب کیا کروں میں؟ کچھ ہی دیر میں بارات آنے کا شور سا اٹھا تھا۔ وہ دھڑکتے دل سے فرش پر ہی بیٹھ گئی، ہچکیوں سے روتی ہوئی وہ زرگون تو لگ ہی نہیں رہی تھی۔ نہیں فاطمہ میرے حنان کی ہے، میں نے اس سے وعدہ کیا ہے، زرگون تم ایسے نہیں بیٹھ سکتی، ابھی نکاح ہوا تو نہیں نا؟ وہ آنسو اچھی طرح پہنچتی ہوئی اٹھی تھی، خود کو مضبوط کرتی وہ باہر آئی جہاں بارات پر پھول نچھاور کر کے انہیں سٹیج پر بٹھا دیا گیا تھا۔ احمد سنجیدگی سے سٹیج پر بیٹھا ہوا تھا۔ تمہاری تو ایسی کی تیسی، وہ غصے سے بولتی ہوئی ہال کی طرف بڑھی۔ وہ رات کا فائدہ اٹھاتی ہوئی مین سوئچ والے کمرے کی طرف بڑھی جہاں پہلے ہی 3 آدمی کھڑے تھے جن کے چہروں پر ماسک تھا۔ وہ انہیں دیکھ کر گھبرائی اور وہ اسے، جی ہم لائٹس وغیرہ کا سسٹم چیک کرنے آئے تھے یہاں، ان میں سے ایک لڑکا اسے اپنی صفائی پیش کرنے لگا۔ وہ سر ہلاتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اف، اب کیا کروں میں؟ وہ پریشانی سے سوچتی پھر سے گارڈن میں آئی جہاں دلہا نہیں تھا۔ وہ حیرت سے دلہے کی خالی کرسی دیکھ کر جلدی سے سٹیج کے اوپر آئی۔ یہ دلہا کہاں گیا ہے؟ وہ حیرت سے ایک لڑکی سے بولے جس نے لا علمی سے شانے اچکائے تھے۔ وہ پلٹنے لگی تھی جب رکی۔ وہ جی دلہا واش روم گیا ہے، مولوی جی نے اسے دیکھتے ہوئے بتایا، جس پر وہ مولوی کی طرف پلٹی۔ شکریہ مولوی جی، لیکن آپ ایک بات تو بتائیں، کیا اس پورے گاؤں میں صرف آپ ہی نکاح پڑھوانے والے رہ گئے ہیں؟ وہ کمر پر ہاتھ رکھتی ہوئی طنز سے بولی۔ الحمدللہ جی، پہلے میرے ابو نکاح پڑھواتے تھے، اب ان کی وفات کے بعد میں پڑھواتا ہوں، یہ تو ہمارے بزرگوں سے چلتی آ رہی ہے لڑی۔ مولوی جی تو اپنا حسب و نسب ہی کھول چکے تھے۔ وہ تگڑی گھڑی سے مولوی کو نوازتی ہوئی سٹیج سے جلدی سے اترتی ہوئی ہال کے واش روم کی جانب بھاگی۔ وہ گہرا سانس لیتی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ہال ویران تھا کہ سب تو باہر گارڈن میں تھے نا، یہ واش روم سے باہر کیوں نہیں آ رہا؟ اف اللہ، یہ جلدی باہر آ جائے، یہ نہ ہو کوئی آ جائے۔ وہ غصے سے جھنجھلاتی ہاتھ میں کرسٹل کا واس پکڑا ہوا تھا۔ وہ چونکی، ڈور تو کھلا ہوا تھا۔ یہ کہاں گیا؟ اف، لگتا ہے اس مولوی کی باتوں نے دیر کر دی میں نے یہاں آنے میں۔ مولوی تمہیں تو چھوڑوں گی نہیں میں، وہ غصے سے بائیں کوریڈور کی طرف بھاگی تھی۔
گارڈن میں تو دلہا ابھی بھی نہیں آیا تھا۔ وہ لبوں پر ہاتھ رکھتی بخت کو دیکھنے لگی جو آغا جی کے پاس کھڑا سر جھکائے ان کی بات سن رہا تھا۔ تبھی بلال اس کے پاس آیا تھا، چہرہ اترا ہوا تھا۔ وہ بخت اور آغا جی کو پتہ نہیں کیا کہہ رہا تھا کہ ان دونوں کے چہروں پر غصہ تھا۔ بخت نے بہت سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے سر ہلایا تھا جس پر آغا جی نے شوق سے بخت کے چہرے کے تاثرات دیکھے تھے۔ وہ لہنگا چٹکیوں سے پکڑتی ہوئی ان کے قریب آئی جہاں اب گھر کے سب افراد اکٹھے ہو چکے تھے جن کے چہروں پر دبا دبا سا غصہ تھا، جبکہ اذلان بخت کے نقوش میں کوئی تاثر نہیں تھا۔ کیا ہوا ہے؟ وہ عازم صاحب سے پوچھنے لگی تھی، جس پر آغا جی نے موبائل بلال کے ہاتھ سے لے کر ریکارڈنگ پر چلایا۔ بھائی میں جا رہا ہوں، میں نے آپ کو کتنی بار کہا میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ نے میری نہیں مانی، مجھے کل سے اکیلا تک نہیں چھوڑا۔ فاطمہ بہت اچھی لڑکی ہے لیکن میری اور اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکتی۔ میں جا رہا ہوں، آپ پلیز بخت بھائی سے میری طرف سے معافی مانگ لیجیے گا۔ میں جانتا ہوں میری معافی ان کے نقصان کی بھرپائی نہیں کر سکتی، لیکن اگر میں ان کے دباؤ میں آ کر شادی کر لیتا تو میں فاطمہ کو اس کی صحیح جگہ نہیں دے پاتا تو کس کا نقصان ہوتا؟ میں یہ قدم سوچ سمجھ کر اٹھا رہا ہوں، آپ سب مجھے معاف کر دیجیے گا۔ آپ کا بھائی احمد۔ زرگون نے بے ساختہ اپنا ہاتھ اپنے ہونٹوں پر رکھا تھا۔ کیا خدا ایسے بھی راستے نکالتا ہے؟ جب سب راستے بند ہو گئے تھے تو کیسے اس کے خدا نے اس کے لیے راستہ نکالا تھا؟ وہ حیرت زدہ سی تھی۔ پھر اس نے حنان کو تلاشا لیکن وہ کہیں نہیں تھا۔ وہ مسکرائی جس پر بخت نے اسے تیکھی نظروں سے دیکھا۔ وہ ہونٹوں کو بے ساختہ دانتوں تلے دبا گئی تھی اس کی خشمگی نظروں کے ڈر سے۔ بلال اور اس کی فیملی بخت سے معافی مانگ کر جانے لگے تھے جب زرگون کی آواز پر وہ رکے۔ شادی تو ہو لینے دے، پھر چلے جائیے گا۔ وہ ان کو پلٹتا دیکھ کر بلند آواز میں بولی، جس پر سب نے حیرت سے اس لڑکی کو دیکھا۔ مولوی صاحب جو جانے لگے تھے اس کی بات سن کر ایک دم سے پھر سے چیئر پر بیٹھے کہ شادیوں پر ہنگامہ ہونا ان کے خاندان کا ایک حصہ بن چکا تھا۔ زرگون بخت کے تنبیہی لہجے پر اس نے بخت کو دیکھا، پھر اس نے عازم صاحب سے آنکھوں ہی آنکھوں میں کوئی اشارہ کیا تھا۔ بخت میں چاہتا ہوں یہ نکاح ہو اور ابھی ہو۔ ہم ایک بار پھر فاطمہ کا ہاتھ تم سے بہت عزت سے خنان کے لیے مانگتے ہیں۔ عازم صاحب اپنے بیٹے کی حالت سے آگاہ ہو چکے تھے، اس لیے وہ بخت سے اپنے بیٹے کے لیے، اس کی بہن کے رشتے کے لیے ایک بار پھر سے طلبگار بن بیٹھے تھے۔ بخت کو چپ دیکھ کر وہ لرزی کہ کہیں وہ انکار نہ کر دے، اس لیے وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ گئی تھی۔ بخت ساکت ہوا تھا۔ زرگون پاگل ہو؟ وہ اس کے ہاتھوں میں لیتا ہوا غصے سے بولا، جبکہ مولوی جی نے نخوت سے سر جھٹکا اس کے ہاتھ بخت کے ہاتھوں میں دیکھ کر۔ بے شرمی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، بڑوں کا تو لحاظ ہی نہیں رہا آج کل کے لڑکے لڑکیوں میں۔ مولوی جی نخوت سے بولے تھے۔ مولوی جی وہ دونوں میاں بیوی ہیں، ہاتھ تو پکڑ ہی سکتے ہیں سب کے سامنے۔ زرگل نے حیرت سے مولوی کی بڑبڑاہٹ سن کر کہا، جس پر مولوی جی سر جھٹک کر رہ گئے تھے۔ بابا جان مان جائے نا، حنا نے باپ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ بخت مسکرایا تھا جس پر سبھی کے چہروں پر ہلکا سا تبسم پھیلا تھا، جبکہ لوگوں میں سرگوشیاں جاری تھیں۔ لے آؤ حنان کو، میں فاطمہ کو لے آتا ہوں، وہ زرگون سے ہلکے تبسم سے بولا۔ وہ کھلکھلائی تھی، وہ اچھل کر آغا مینشن کی طرف دوڑی تھی۔ وہ باپ بیٹی مسکراتے ہوئے اپنی حویلی کی جانب بڑھے فاطمہ کو لانے، جبکہ لوگ حیرت سے دنگ تھے کہ کوئی بھی نکاح بنا ہنگامے کے یہ لوگ کیوں نہیں کرتے۔ بخت اور حنا دلہن بنی فاطمہ کے پاس آئے، جس کے پاس ملیحہ، ہما اور بھی 3-4 لڑکیاں تھیں۔ وہ بیڈ پر ساکت سی بیٹھی تھی، ٹوٹ کر روپ آیا تھا اس پر۔ مجھے فاطمہ سے اکیلے میں بات کرنی ہے، اس کے سنجیدگی سے کہنے پر سب لڑکیاں باہر چلی گئیں۔ فاطمہ نے جھکا سر اٹھایا، پھر اپنے بھائی کو دیکھتی وہ دوڑ کر اپنے بھائی کے کشادہ مہربان سینے سے لگی تھی۔ بھائی، میرا وجود آپ کے لیے ہمیشہ پریشانیاں لے کر آتا ہے، آج بھی میرے وجود نے آپ کو سب کے سامنے شرمندہ کر دیا ہے۔ اسے پتہ چل چکا تھا دلہا بھاگ گیا ہے۔ فاطمہ میری جان، آپ کا وجود میرے اللہ کی رحمت ہے، تم ایسا سوچ کر خود کو تکلیف مت دیا کرو۔ بخت اس کا سر بار بار چومتا ہوا کہہ رہا تھا۔ وہ سر جھکائے اپنے بھائی کو دیکھنے لگی، جو اب دھیمے سے اسے کچھ سمجھا رہا تھا، جس پر وہ حیرت سے 2-3 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ بھائی، حنان مجھ سے چھوٹا ہے اور ضروری تو نہیں زندگی میں شادی کی جائے، مجھے نہیں کرنی شادی، میں بس آپ کے مہربان وجود کے سائے میں رہنا چاہتی ہوں۔ وہ لرز اٹھی تھی اس کی بات سن کر۔ فاطمہ، اپنے بھائی کو معاف کر دو، اس نے تمہارے لیے غلط انتخاب کیا تھا، لیکن یہ انتخاب اللہ کا ہے فاطمہ، اور یقین مانو تمہارے بھائی کی خوشی بھی اسی میں ہے۔ وہ اس کے ہاتھ تھامتا ہوا بولا۔ فاطمہ ایک بار پھر بھائی کی خوشی کے آگے سر جھکا گئی تھی۔ حنا دونوں ہاتھوں سے تالیاں مارتی اچھلی تھی کہ یہ سراسر زرگون کی کاپی تھی، وہ بھی ایسے ہی اچھلتی تھی۔ بخت اور فاطمہ اسے دیکھتے مسکرا دیے تھے۔ زرگون حنان کا بازو پکڑے گارڈن میں آئی تھی۔ حنان کے چہرے پر حیرت ہی حیرت تھی، وہ یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ دوسری طرف سے وہ تینوں بھی آ رہے تھے۔ زرگون بھاگتی ہوئی فاطمہ کے گلے لگی تھی، وہ فاطمہ کا ماتھا چومتی اسے اب ساتھ لیے سٹیج پر چڑھی تھی۔
دور کھڑی مالا ضب سے آنسو آنکھوں میں ہی روکتی رہ گئی۔ یہ کیا ہوا تھا؟ شاید وہ دونوں بنے ہی ایک دوسرے کے لیے تھے، تبھی تو مالا کا سچا پیار بھی حنان کے دل میں کوئی فیلنگ نہیں جگا پایا تھا۔ وہ مسکرائی تھی۔ حنان کے چہرے پر ہلکی مسکان دیکھ کر ضروری تو نہیں جو چیز ہمیں نہ ملے ہم اس کے خلاف ہو جائیں۔ عشق ایسا ہی ہوتا ہے، محبوب کی خوشی ہی معنی رکھتی ہے، پھر چاہے وہ کسی اور کی خوشی میں ہی کیوں نہ چھپی ہو۔ وہ آنسو صاف کر کے سب گھر والوں کے قریب چلی گئی۔ مولوی جی چہرے پر غصہ لیے نقاب پڑھوا رہے تھے۔ سب بزرگ بھی قدورتیں بلائے چہرے پر مسکراہٹ لیے ان کے ساتھ موجود تھے۔ زرگون نے مسکرا کر بخت کو دیکھا اور بخت نے اسے، پھر وہ چونکا۔ اس نے تو اب غور کیا تھا، اس کے بال پھر سے اپنی اصلی حالت میں موجود تھے۔ کرلی ہیئر اس کے کندھوں پر بکھرے اس کے چہرے کی معصومیت میں اضافہ کر رہے تھے۔ بخت نے بنا کسی کی نظروں میں آئے اس کے بالوں پر ہونٹ رکھے تھے، سوائے دو انسانوں کے کسی نے نہیں دیکھی تھی یہ حرکت، مولوی اور شازم کے۔ شازم نے تو مسکرا کر ان کو کیمرے کی آنکھ میں قید کر لیا تھا اور مولوی نے غصے سے سر جھٹکا۔ وہ رجسٹر لیتے سب سے ہاتھ ملاتے ہوئے وہاں سے نکل گئے۔ لا حول ولا قوت، مولوی جی بڑبڑاتے ہوئے وہاں سے نکل گئے۔ زرگون نے اس کے ہونٹوں کے لمس پر اسے دیکھا۔ آپ کے لیے کچھ بھی، اس نے مسکرا کر کھولے سے کہا تھا، جس پر وہ دھیمے سے مسکرا دیا۔ زرگل نے خود کو دیکھتے حیام کو گھورا جو وائٹ سوٹ پہنے کافی ہینڈسم لگ رہا تھا، اور نظریں تو چپکی ہی زرگون کے وجود سے تھیں۔ زرگل پہلی بار اتنے عرصے بعد اس کے یوں دیکھنے پر مسکرا دی تھی۔ حنان نے بے یقینی سے اپنے ساتھ بیٹھی ہستی کے ہاتھوں کو کھولے سے انگلی سے چھوا کہ وہ یقین کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ کہیں خواب تو نہیں دیکھ رہا۔ فاطمہ نے حیرت سے اس کی حرکت دیکھی تھی۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔